नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुजादिला, ये सूरत मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु, तहक़ीक़ सुन ली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क़ौलल्लती तुजादिलुका, उस औरत की बात जो झगड़ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी, और शिकायत कर रही थी, इलल्लाहि, अल्लाह से, वल्लाहु यस्माउ, और अल्लाह ताला सुन रहा था, तहाउरकुमा, गुफ्तगू तुम दोनों की, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, वो लोग जो तुम्हें ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों से, माँ हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं है वो माएँ उनकी, इन उम्महातुहुम, नहीं माएँ उनकी, इल्लल्लाहि, मगर वो जिन्होंने उन्हें, वलदनाहुम, जन्म दिया उन्हें, व इन्नहुम, और बेशक वो, लयक़ूलूना, अलबत्ता वो कहते हैं, मुनकरा, नामाकुल बात, यानी नापसंदीदा बात, मिनल क़ौली व ज़ूरा, झूठी बात, व इन्नल्लाह लअफ़ून गफ़ूर, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून, और वो लोग जो ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों से, सुम्मा यऊदूना, फिर वो रुजू कर लेते हैं, लिमा, उससे जो, क़ालू व तहरीरु रक़बा, उन्होंने कहा बस आज़ाद करना है एक गर्दन का, मिन क़ब्ली अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को छुएं, ज़ालिकुम तुअज़ून बिही, ये है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर, और अल्लाह ताला इल्म रखता है और ख़बर रखता है उससे जो तुम अमल करते हो। फ़मन लम यजिद फ़सियामु, तो जो कोई ना पाए उलाम, तो रोज़े रखना है, शहरैनी 2 माह के, मुतताबिऐन, मुसलसिल, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यतमास्सा, कि तुम दोनों एक दूसरे को छुएं। फ़मन लम यस्तती, तो जो कोई ना इस्तिताअत रखता हो, फ़इतामु सित्तीना मिस्कीना, तो खाना खिलाए 60 मिस्किनों को, ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल पर, व तिल्का हुदूदुल्लाहि व लिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, ये हुदूद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और काफिरों के लिए अज़ाब है दर्दनाक। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो मुखालिफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, कुबितु, वो जलील किए जाएंगे, कमा कुबिता, जैसा कि जलील किए गए हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और तहक़ीक़ नाजिल की हमने आयत रोशन, वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए, अज़ाबुम मुहीन, रुस्वा करने वाला अज़ाब है। यौम यबअसुहुमुल्लाहु, जिस दिन उठाएगा उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जमीयन, सबके सबको, फ़युनब्बिहुम, फिर वो बताएगा उन्हें, बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसू, वो जो कुछ उन्होंने अमल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिन रखा है, और जबकि वो भूल चुके होते हैं, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हर चीज़ के गवाह है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, क्या नहीं आपने देखा, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ ज़मीन आसमान में है वो जानता है। मा यकूनु मिन नजवा, नहीं होती कोई सरगोशी, सलासा, 3 लोगों की, इल्ला हुआ राबिहुम, मगर वो चौथा इनका, वला खमसतिन इल्ला हुआ सादिसुम, 5 लोगों की सरगोशी मगर छठा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, और न कम इससे और न ज़्यादा, इल्ला हुआ माअहुम, मगर वो साथ है उनके, ऐना मा कानु सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, यानी जहाँ कहीं वो होंगे फिर वो बताएगा उन्हें जो कुछ उन्होंने अमल किए क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। हज़रत क़ौला बिन्त मालिक बिन सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाक़े की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिनके ख़ाविन हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला ने ज़िहार कर लिया था। ज़िहार का मतलब है बीवी को ये कहना कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है। ज़माने जाहिलियत में ज़िहार को तलाक़ समझा जाता था। तो हज़रत क़ौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सख्त परेशान हो गई थी। इस वक्त इसके बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ तो
دیر خاموش رہے اور اس کے بعد جواب نہیں دینے کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کی بحث آپس کی سن رہے تھے اور یہی چیز کا ذکر اس کے آیت میں کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ صورت شروع کی آیتیں نازل فرمائی. اگر کوئی زمانہ جاہلیت کی طرح زہار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یعنی میں اپنے ایک ہجرے مبارک میں تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خولہ بنت مالک بن سلبہ جھگڑا کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی. لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کی بات سنی اور اس کے جواب میں وحی نازل فرمائے. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. دنیا میں کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی ہو، انسان سے ہم چھپ سکتے، انسان نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا، لیکن جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر بندے کی ہر چیز سے واقف ہے. زہار کرنے سے زمانہ جاہلیت کی طرح ہماری شریعت میں بیویاں اپنی ماں نہیں بن جاتی، یا کسی شخص اپنی بیٹی یا بہن کی پیٹھ کی طرح یا کہہ دے بیوی کو، تب بھی یہ جائز نہیں ہے. کسی کو منہ بلا بھائی، کسی کو منہ بلا بہن یا بیٹی بنا لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر یہ منہ بلا بیٹا بھائی بنا بھی لیں گے تو یہ رشتے محرم نہیں ہوں گے ہمارے. اب میاں بیوی ایک دوسرے سے رجوع کرنے سے پہلے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. وہ کیا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا نمبر 1، اور نمبر 2 اس کی اگر طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا. اگر درمیان میں بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کسی دن روزہ چھوڑ گیا تو پھر نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. شرعی عذر سے مراد کسی بیماری یا سفر میں ہے یا پھر حیض وغیرہ آ گیا، روزے چھوٹ رہے ہیں تو وہ شرعی عذر کہلائے گا. اور تیسرا، اگر در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت اگر کسی انسان میں نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد یعنی 2 سا یعنی 2.25 کلو ان کو اناج دینا ہے. اللہ عالم، کھانا جس طریقے کا آپ کھاتے نا اسی طریقے سے کفارے میں بھی دینا چاہیے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکے. اور ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی گنجائش سے کھلا سکتے. یہ تعداد پوری کرنا ضروری ہے. جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو جائے آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتے. جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو جس طریقے سے ذلت والا عذاب دیا وہ ہمیں بھی دے سکتا. جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جو عمل کر کے آئے اس کو آگاہ کرے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے. انسان بھول جائیں گے گناہ کر کے، نیکی کر کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اس دن کھول کھول کے بتا دے گا. اور آیت 7 میں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا. اور اگر کوئی 5 لوگ ہے تو ان کا چھٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا. یعنی جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں آپس میں بات کریں گے تو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور وہاں پر ان کی باتیں سنتا ہے. یہاں پر تعداد بطور بس مثال کے بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، یہ بتانا مقصد تھا. جب 3 موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی بھی نہیں کرنا چاہیے. مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. اور 3 سے زیادہ اگر لوگ ہیں، مجمع ہے زیادہ، تو ویسی جگہ پہ آپ سرگوشی کر سکتے، اس کی اجازت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. اور جو کوئی جھوٹ موٹ خواب دیکھنے کی بات کرے اس کے جو کے دانے میں گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے گا. تو اکثر لوگ خواب نہیں دیکھ کے بھی خواب دیکھے بولتے نا، اس سے بچنا ضروری ہے. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، طرف ان لوگوں کی جو نوح روکے گئے، ان نجوا سرگوشی سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹے ہیں، لما نوح، طرف اس کے جو روکے گئے تھے، انہو، جس سے وہی تناجونا، وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت رسول، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بما لم یحییک، ساتھ اس کے جو نہیں سلام کہا آپ کو، ساتھ لم یحییک بہ اللہ ویقولون فی انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلام کی کلمات اللہ تعالیٰ نے نہیں سیکھا، وہ لوگ کہتے تھے
फ़ी अनफुसिहिम अपने नफ्सों से, लौला क्यों नहीं, युअज़्ज़िबुना अज़ाब देता हमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिमा नक़ूलु बवजह उसके जो हम कहते हैं, हस्बुहुम जहन्नम काफ़ी है उन्हें जहन्नम, यस्लौनहा वो जलेंगे इसमें, फ़बिसल मसीर कितनी बुरी लौटने की जगह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ लोगो जो ईमान लाए, इज़ा तनाजयतुम जब तुम बाहम सरगोशियाँ करो, फ़ला ततनाजौ बस ना तो तुम सरगोशियाँ करो, बिल इस्मी व लुद्वान गुनाहों की और ज़्यादती की, वो मासियती रसूल और रसूल की नाफरमानी की, व तनाजौ बल्कि सरगोशी करो, बिल बिर्री व तक़वा नेकी और तक़वा की, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून वो जो उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा जमा होना है। इन्नमा नजवा मिन शैतान बेशक सरगोशी शैतान की तरफ से है, लियहज़ुन ताकि वो गमगीन करे, अल्लज़ीना आमनु ईमान वालों को, वलैसा बिज़ारिहिम हालांकि नहीं वो नुकसान देने वाला उन्हें, शैयन किसी चीज़ का, इल्ला बिइज़्निल्लाहि मगर अल्लाह के इज़्न से, व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहु फ़िल मजालिस ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब कहा जाए तुमसे कुशादगी करो मजलिसों में, फ़फ़सहु तो कुशादगी किया करो, यफ़सहिल्लाहु कुशादगी करेगा अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, व इज़ा क़ीलन शुज़ू और जब कहा जाएगा उठ जाओ, फ़नशुज़ू तो उठ जाया करो, यरफ़इल्लाहु बुलंद करता है अल्लाह ताला, अल्लज़ीना आमनु उन लोगों को जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात और जो दिए गए इल्म दर्जात में, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते खूब खबर रखता है। इस आयत में मजलिस के आदाब सिखाए जा रहे हैं। मजलिस का लफ्ज़ आम है जो हर इस मजलिस में शामिल है जहाँ पर मुसलमान खैर और भलाई के कामों के लिए जमा होते हैं, और वाज़ नसीहत या कुरान की क्लास या जुम्मे का खुतबा, ऐसी कोई भी मजलिस दीन की जो होती है ना उसके लिए है। तफ़स्सहु फ़िल मजालिस का मतलब है मजलिस का दायरा वसी रखो ताकि बाद में आने वालों के लिए बैठने की जगह रहे। ऐसा करने वाले के लिए अल्लाह ताला भी रास्ते वसी करता, उनकी ज़िंदगी को भी कुशादा कर देता। फ़राक़ी के साथ यानी जो लोग आएंगे मस्जिद में, हम फैल के बैठेंगे, अपना सामान भी रखेंगे तो लोगों को तकलीफ़ होती ना, तो लोगों के लिए जगह बनाने से अल्लाह ताला भी हमारे लिए वसत पैदा करता। तो ये हमारी फ़राक़ी कहाँ कर सकता है, हमारे दिलों को भी कर सकता, दुनिया आखिरत में भी कर सकता, हमारी ख़बरों को भी कर सकता। और मजलिस में बैठने के आदाब हमारी शरीयत वो भी सिखा रही है कि किसी को इसकी जगह से नहीं उठाना चाहिए, यानी किसी को उठाकर, या बच्चा हो या बड़ा हो, उसको उठाकर हमें नहीं बैठना चाहिए, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाना चाहिए। और कभी अगर आप मस्जिद में हैं, देर से आ रहे हैं, रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। हमारी सहूलत के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, वज़ू के लिए सहूलत होती, बल्कि हम जहाँ चाहे बैठ जाते हैं अपनी सहूलत से, लेकिन पीछे हमारे जो आने वाले हैं उनको तकलीफ़ हो जाती, तो हम ऐसे रास्ते में ना बैठें जो लोगों के लिए मुश्किल हो, और किसी की गर्दनें फलांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। एक मरतबा जुम्मे के दिन एक शख्स लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ आया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया बैठ जाओ, तुमने अजियत दी है। तो जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करें, यानी जब अल्लाह ताला का और रसूल का हुक्म आ जाए तो मान लेना चाहिए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खुतबा दे रहे थे और किसी और सहाबी को बोल रहे थे कि तुम बैठ जाओ, तो एक सहाबी दरवाजे में थे, जैसे ही सुना वहीं पर चप्पलों के पास ही बैठ गए थे। तो ऐसे होते थे सहाबा फ़ौरन हुक्म मान लेते थे। और अगर समझिए 1 से 2 इंसान अगर बैठे हुए हैं वहाँ पर, और आप किसी एक को अकेला छोड़ दे के आप उस कानाफूसी करें, तो तीसरे को क्या लगता, अरे ज़रूर मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, ऐसा उसको गुमाना था, उसको तकलीफ़ होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ऐसी सरकशी करने से बचना चाहिए, ऐसा करना जुल्म ज़्यादती। अगर तुमको सरकशी करना है तो किस बातों में करना है, नेकी के बारे में, तक़वा के बारे में, परहेज़गारी इख्तियार करने के बारे में, अल्लाह ताला से डराने के लिए, नसीहत करने के लिए, इसमें सरगोशी कर सकते हैं। एक्चुअली सरगोशियाँ करने का काम शैतानी काम है। ईमानदारों को रंज में मुब्तला करने के लिए शैतान क्या करता, आपस में तफरीक़ा डालने के लिए जब 3 लोग बैठे हुए तो दोनों को आपस में सरगोशी करने लगा था, ताकि तीसरा उससे गमज़दा हो जाओ, रंज में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी सरगोशी की इजाज़त नहीं दे रहा। हाँ, अगर बड़ा मजमा है तो वहाँ पर तो आप ज़ाहिर सी बात है कि चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बात कर सकते ना, तो वहाँ पर आपस में अपने ताल्लुक़ से अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो बात कर सकते हैं। यानी दुश्मनों की जो भी ऊंची हरकतें होती है उससे परेशान मोमिन को नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर भी रहा तो हम उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो कब कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला पर जब यकीन हो हमारा। अल्लाह ताला जब तक कुछ ना चाहे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ताला मोमिनों को अगर फ़ायदा देना चाहे तो कोई हमारे को रोक नहीं सकता। तो अल्लाह पे जब तवक्कल है तो ये सारी चीज़ें हमें मायना नहीं रखती।
یعنی جو کوئی ایک مومن کے دوسرے مومن کے جو حقوق اس میں بتائے گئے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے گئے، اگر سب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے جنت میں بھی فراغت کے ساتھ وسعت دے دے گا، اور گھروں میں بھی رزق میں بھی وسعت دے دیں گا، خبر کو بھی کشادہ کر دیں گا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب سرگوشی کرو تو تم رسول سے تو فقدمو تو پیش کرو بین یدی نجواکم، پہلے اپنی سرگوشی کے صدقہ، یعنی صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر نہ تم پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہاں، میں ایک پوائنٹ بتانا بھول گئی تھی، یعنی جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، نماز کے لیے، یا کسی بھی عمل خیر کے لیے، یا مجلس میں سے اٹھ کر جانے کے لیے کہے تو فوراً اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ مسلمان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چاہتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا کبھی آرام کرنا چاہتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علم دین سے بھی واقفیت ہونا درجات کا بلند ہونے کا باعث بن سکتا۔ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا، اگر تم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں سرگوشی کرنا چاہ رہے ہیں تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، تاکہ منافقین بلا وجہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اور وقت ضائع کر کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا تو پھر کیا ہو گیا، لوگ صدقہ دینے کے مال جب خرچ کرنا آتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی نا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکشی کرنے میں احتیاط کرنے لگے لوگ۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی تھی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق یعنی تمہارے ہی ہے نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی وہ جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہے اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھی، ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی یہ منافقین مسلمان ہے اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہے۔ پھر یہ کیوں یہودی سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہودی کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت دونوں مشترکہ تھی نا، یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، اور یہودیوں کے سامنے جب جاتے تو ان کے سامنے قسمیں کھا کے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تاخیر جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ رہیں گے اسی میں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کرے گا۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے۔ الا انہم ھم الکاذبون، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے، یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی،
اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو یعادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، گو ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، ان کے کنبے قبیلے والے، ان کے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور ان کی تائید روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام سے کی، اور جنتیوں میں ان کو داخل کریں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے خوش ہوں گے. یہ خدائی لشکر ہے جو بے شک کامیاب لوگوں کے ساتھ میں ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. جو پہلے مسلمان تھے نا، اولین مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں سے ناراض ہو گئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور اللہ اور رسول کے خلاف کام کر رہے تھے. تو وہ اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان پر، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے توحید کا پیغام ان کو پہنچایا تھا، پھر بھی وہ نہیں ماننے کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی ضرورت پڑی، تب بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹے. اس کا مطلب مومنوں کا گروہ کامیاب ہو گیا اور کافروں کا گروہ آخرت کے نعمتوں سے محروم ہو گیا. سورہ حشر مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیوم الحشر. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. ما ظننتم، نہیں گمان کیا تم نے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہم مانعتہم، کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم من اللہ، قلعے ان کے اللہ سے. فاتہم، پس آیا ان کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ، من حیث، جہاں سے لم یحتسبوا، نہیں انہوں نے گمان کیا تھا. وقذف، اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، رعب یخربون، رعب وہ برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بیعیدہم، اپنے ہاتھوں سے، وعیدی، اور ہاتھوں سے، المومنین، مومنوں کے. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت پکڑو اے آنکھوں والے. ولولا، اور اگر نہ ہوتی، ان کے کتب اللہ، لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، الجلاء، جلاوطنی، لعذابہم، البتہ وہ عذاب دیتا انہیں، فی الدنیا ولہم فی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے مخالفت کی، اللہ رسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقی، اور جو مخالفت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی کاٹا تم نے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیا تم نے اسے، قائمتاً کھڑا، علی اصولہا، اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. وما عفا اللہ، اور جو لوٹایا اللہ نے، علی رسولی، اپنے رسولوں پر، منہم، ان میں سے، فما اوجفتم، بس نہیں دوڑائے تم نے، علیہ، اس پر، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن یہ لوگ سازشیں کرنے کے لیے کرتے رہتے تھے. کفار مکہ سے بھی مسلمانوں سے کے خلاف رابطہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کوشش کی تھی، جسے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ ان کی اس عہد چکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی تھی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے۔ بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمدگی کا اظہار کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ قلعے میں جب مضبوط بند ہو جائیں گے تو یہ بچ جائیں گے۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور ہے کہ بالآخر انہوں نے جلاوطن ہونا پڑا، یعنی مدینہ سے دور ان کو خیبر میں جا کر مقیم ہونا پڑا۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن شام کی طرف ڈھکیل دیا تھا، جہاں کہتے تھے کہ انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ اللہ عالم۔ یہ لوگ کیا کرے تھے؟ مضبوط بلڈنگیں بنا لے کے، قلعے بنا لے کے، اس پہ گھمنڈ تھا کہ ہم اس میں مسلمانوں سے بچ کے رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قلعے مسلمانوں کو فتح کر کے دلوا دی۔ اور یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، جو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا رعب یہ کافروں پر ڈال دیا تھا، جیسے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا نا، تو انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ میں آئی تو دشمن 1 مہینے کی مسافت سے مسلمانوں سے مرعوب ہو جاتا تھا، تو اس لیے سخت ان کو دہشت، گھبراہٹ ان پر طاری ہو جا رہی تھی۔ تو تمام تر اسباب وسائل ان کے پاس ہونے کے باوجود، ہتھیار ہونے کے باوجود، یہ مسلمانوں کی طرف سے جو رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ڈالا تھا وہ ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ یعنی جب مسلمانوں نے کیا کیا، کافروں کے آڑ جو تھی نا وہ ختم کرنے کے لیے ان کے جو درخت تھے کھجور کے وہ کاٹے، کچھ جلا دیے، تو تاکہ ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں جو آڑ کا کام کر رہے تھے وہ ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کافروں پر غالب آ گئے۔ کافروں کو ایسا لگا کہ اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جلاوطن کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو جو دشمن بغیر لڑے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ما افا اللہ، جو لوٹ رہا ہے اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، فللہ، پس اللہ کے لیے، ولی رسول ولی ذی القربیٰ، اور اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء، تاکہ نہ وہ ہو گردش کرنے والا درمیان دولت مندوں کے، منکم، تم میں سے، وما آتاکم، اور جو دے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، پس لے لو اسے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روکے تمہیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء، لیے فقراء کے، المہاجرین، جو ہجرت کرنے والے، الذین اخرجوا، جو لوگ نکالے گئے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی، وینصرون، وہ مدد کرتے ہیں اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا، اور انصار کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنائی، الدار والایمان، اس کے گھر میں اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں، من ہاجر، اس سے جو ہجرت کرے، الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت، مما اوتوا ویؤثرون، اس چیز کی جو وہ دیے گئے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، ولو کانا، اور اگرچہ ہو، بہم، انہیں، قصاصۃ، سخت حاجت، ومن یوق، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شوہ نفسی، بخل سے اپنے نفس کو، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیت میں مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کا رسول جو کچھ دے اس پر حسد اور نہ کرے، یہ کس کو کہا جا رہا تھا؟ انصار کو کہا جا رہا تھا، لیکن اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو یہ انصار ترجیح دیتے تھے، خود بھوکا رہتے تھے لیکن مہاجرین کو کھلاتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ بچوں کو تم آج بھوکا سلا دو اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری اس بات کا علم نہ ہو، تو ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ویسے ایکٹنگ کریں گے۔ جب
صبح ہوئی وہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی. اور انصار میں ایسے بھی صحابی تھے جس کی 2 بیویاں تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ مہاجر بھائیوں سے جو تم کو پسند ہو بتا دو، ہم اس کو طلاق دیں گے، عدت گزرنے کے بعد آپ اپنے نکاح میں اس کو شامل کر لینا. سبحان اللہ. والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے بعد جو آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا، اور جو سبقت لے گئے ہم سے، بالایمانی، ایمان میں، ولا تجعل، اور نہ تو رکھ، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غل، کینہ، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف رحیم، بے شک تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نافقوا، منافقت کی، یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن، البتہ اگر، اخرجتم، نکالے گئے تم، لنخرجن، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، معکم، ساتھ تمہارے، ولا نطیع، اور نہ ہم اطاعت کریں گے، فیکم، تمہارے معاملے میں، احدن، ابدا، کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر جنگ کی گئی تم سے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا، البتہ وہ نکالے گئے، لا یخرجون، نہیں وہ نکلیں گے، معہم، ساتھ ان کے، ولئن، اور البتہ اگر، قتلوا، وہ جنگ کیے گئے، لا ینصرونہم، نہیں وہ مدد کریں گے ان کی، ولئن، اور البتہ اگر، نصرہم، انہوں نے مدد کی بھی ان کی، لیولن، البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے، الادبار، اپنی پیٹھ، ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے. لا انتم اشد رہبا، البتہ تم زیادہ سخت ہو رعب میں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ قوم، وہ ایک قوم ہے، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھ رکھتی، لا یقاتلونکم، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے، جمیعاً، سب مل کر اکٹھے، الا، مگر، فی قری، بستیوں میں، محصنہ، قلعہ بند ہو کر، او من ورائی، یا پیچھے سے، جدوری، دیواروں کے، باسہم، ان کی جنگ، بینہم، آپس میں، شدید ہے، تحسبہم، تم سمجھتے ہو انہیں، جمیعاً، اکٹھا، وقلوبہم، جن کے دل ان کے، شتیٰ، پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم، بوجہ اس کے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایک قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، کمثل الذین من قبلہم، مانند مثال ان کے جو ان سے پہلے تھے، قریباً، قریب ہی، ذاقوا، انہوں نے چکھا، وبال امرہم، وبال اپنے کاموں کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، جیسے مثال شیطان کی، اس قال للانسان کفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو، فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، قال، وہ کہتا ہے، انی بریء منک، بے شک میں بری ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. فکان عاقبتہما، پس ہوا انجام ان دونوں کا، انہما، کہ بے شک وہ دونوں، فی النار خالدین فیہا، آگ میں ہوں گے دونوں ہمیشہ رہنے والے اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، ولتنظر، اور ضرور دیکھ لیجئے، نفس، ہر نفس، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، لغد، واتقوا اللہ، کل کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فانساہم انفسہم، تو اس نے بہلوا دیا انہیں ان کے نفس کو، اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے ساتھی آگ کے اور ساتھی جنت کے، ہم الفائزون، وہی ہے جو کامیاب ہونے والے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، البتہ دیکھتے، خاشعا متصدعا، دبا ہوا، پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال نضربها،
یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور کھلے کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، اور مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المومن، بادشاہ نہایت پاک، صوبہ ایبوں سے صاف، المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہے، ہر چیز وخواہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، سب اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس صورت کی شروعات بھی سبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہوا تھا، اور ان بھی یہاں پر یسبح لہ ما فی السماوات والارض ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ اللہ ہی کے لیے تسبیح کرنی چاہیے، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرنے والوں کے رزق کو میں کشادہ کرتا۔ تسبیح کرنا صدقہ ہے، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہنے میں آسان ہے، زبان پر بھی آسان ہے، لیکن میزان پہ یہ بہت زیادہ بھاری وزن رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اسی صورت میں انسان کو اپنا نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی جو انجانے میں ہم سے گناہ غلطیاں ہو جاتی، یعنی لغزش وغیرہ ہو جاتی، تو خالص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو پوری کوشش سے دور کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا اور اپنی خطاؤں کو یاد رکھنا اور توبہ استغفار کرنا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اس میں، تاکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ملیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کے ملے۔ دل میں تقوی ہوگا تو ہی گناہوں سے انسان بچ سکتا نا۔ تو انسان دیکھے گا کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، آخرت کو کل کہا گیا ہے، یہاں پر کل ہے، لیکن انسان کی جب موت ہو جاتی نا تبھی سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ تو اگر انسان کل پر اگر ٹالیں گا تو کیا معلوم کل ہم کو نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ یہ 5 چیزوں میں کچھ بھی ہو سکتا۔ انسان اگر زندہ رہ بھی لیا، اگر صحت نہیں رہی تو کہاں سے عبادت کر سکتا؟ اگر پیسہ اگر آج ہے کل نہیں بھی ہو سکتا تو صدقہ خیرات کیسے کر سکتا؟ تو جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، آج جوانی ہے، طاقت ہے، کل بڑھاپا آ گیا تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو نہیں کر سکتے نا۔ تو جو کوئی نیکی کے موقع مل رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمارے کو نیکی کرنے کے جو موقع دیے اس ماہ رمضان میں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ نیکی کرنا ہم سے بلا دے، تو شیطان سے بچنا ہے تو ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد لینا چاہیے۔ جس چیز کے ساتھ اس کا نفس کامل ہوتا ہے نا وہ بھی فراموش کر دیتا ہے، ان چیزوں کو اس کا دل میں خیال تک نہیں گزرنے دیتا۔ تو اپنا مقصد ہی یعنی بنا لے، جو اگر اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد ہی بنا لے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کاموں میں مشغول کر دوں گا، تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ یعنی اگر ہم اپنا جاب کی وجہ سے، اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے، یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے دین سیکھنے سے رہ گئے، عبادت کرنے سے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اسی میں ہمارے کو مشغول کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں آپ کے پاس وقت نہیں ہونے کے باوجود آپ وقت نکال رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دیں گا اور آپ کے کام آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی علاقے کا نہیں بلکہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے، تو جو چاہے دے سکتا۔ اللہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، پوری کائنات کی حکمرانی اس کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کے اختیارات، یعنی انسان کے اختیارات محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، تو وہ ہر چیز کو ہر جگہ ہمارے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں الملک ہے، قدوس ہے، اللہ تعالیٰ کے
नाम है ये अस्सलाम, अलमोहिमीन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। ये इसकी तफसीर आप अस्मा हुस्ना में देख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के वसीले से जो कोई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मुकम्मल हुई यहाँ पर सूरह हशर। अब हम सूरह अल मुम्तहिना देखेंगे। ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, अदुव्वी, मेरे दुश्मनों को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को, औलिया, दोस्त, तुल्कूना, तुम डालते हो, इलैहिम बिलमवद्दा, तरफ इनके दोस्ती का पैगाम, वक़द कफ़रू, हालांकि ताक़ीक़ उन्होंने इनकार किया, बिमा जाअकुम, उसका जो आया तुम्हारे पास, मिनल हक़ी, हक़ में से, युख़रिजूना, वो निकालते हैं, ar-रसूल, रसूल को, व इय्याकुम, और तुम्हें, अन तुमिनो, कि तुम ईमान लाए हो, बिल्लाहि रब्बिकुम, तुम्हारे रब के ऊपर, यानी अल्लाह ताला पर, इन कुंतुम खरजतुम, अगर हो तुम निकले तो, जिहादन, जिहाद के लिए, फी सबीली, रास्ते में मेरे, वब्तिक़ा, और चाहिए कि मर्ज़ाती, तुसिरुना, रज़ामंदी मेरी तुम छुपा कर भेजते हो, इलैहिम बिलमवद्दा, उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम, वाना आलमु, और मैं खूब जानता हूँ, बिमा अख़फ़ैतुम, उसे जो तुम छुपाते हो, वमा आलनतुम, और जो तुम ज़ाहिर करते हो, वमन, और जो कोई यफ़अलहु करेगा उसे, मिनकुम, तुम में से, फ़क़त ज़ल्ला सवा सबील, तो ताक़ीक़ भटक गया सीधे रास्ते से। इन यस्ख़फ़ूकुम, अगर वो पालें तुम्हें, यकूनु, होंगे वो, लकुम, तुम्हारे लिए, आदाअन, दुश्मन, व यबसुतु, और वो दराज करेंगे, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, हाथ अपने, वालसिनतहुम, और ज़बानें अपनी, बिस्सूई, बुराई के साथ, ववद्दू, और वो चाहेंगे, लो तकफुरून, तुम काश तुम कफ़र करो, लन तनफ़अकुम, हरगिज़ नहीं फ़ायदा देंगे तुम्हें, अरहामुकुम, रिश्तेदारियाँ तुम्हारी, वला औलादुकुम, और न तुम्हारी औलाद, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यफ़सिलु, वो फ़ैसला करेगा, बैनकुम, दरमियान तुम्हारे, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो तुम अमल करते हो। क़द कानत लकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए, उसवतुन हसना, नमूना अच्छा है, फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, वल्लज़ीना माअहु, और उन लोगों में जो इसके साथ थे, इस क़ालू, जब उन्होंने कहा, लिक़ौमिहिम, अपनी कौम से, इन्ना, बेशक हम, बुराऊँ, हम बेजार है, मिनकुम व मिम्मा ताबुदून, तुमसे और इनसे जिन्हें तुम पूछते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, कफ़रना, इनकार किया हमने, बिकुम व बदा बैनना, तुम्हारा और ज़ाहिर हो गई दरमियान हमारे, व बैनकुम, और दरमियान तुम्हारे, अल अदावा, दुश्मनी, वल बग़्ज़ा, और बग़्ज़, अबदन, हमेशा के लिए, हत्ता, यहाँ तक कि तुमीनु बिल्लाहि वहदहु, तुम ईमान लाओ अकेले अल्लाह पर, इल्ला, मगर, क़ौला इब्राहीम लिअबीही, कहने लगा इब्राहिम के वालिद से, ला अस्तग़फ़िरन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर बख्शिश मांगूंगा, लका, तेरे लिए, वमा अमलिकु, और नहीं मैं मालिक, लका, तेरे लिए, मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह से किसी चीज़ का, रब्बना अलैका तवक्कलना, ऐ हमारे रब, तुझ पर ही तवक्कल किया हमने, वइलैका, और तेरी तरफ, अनबना, रुजू किया हमने, वइलैकल मसीर, और तेरी तरफ लौटना है, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना, ऐ हमारे रब, ना तो बना हमें आजमाइश उन लोगों के लिए जिन्होंने कफ़र कुफ़र किया, वग़फ़िर लना, और बख्श दे हमें, रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ हमारे रब, बेशक तू ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। लक़द काना लकुम, और अलबत्ता ताक़ीक़ है तुम्हारे लिए, फ़ीहिम उस्वा, उसमें नमूना है, हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह, अच्छा नमूना है इसके लिए जो वो उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, वल यौमल आखिरा, और आखिरत के दिन की, वमन यतवल्ला, और जो कोई मुँह मोड़े, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला वही है जो बहुत बेनियाज और खूब तारीफ़ वाला। असा अल्लाहु अन यजअला बैनकुम, उम्मीद है अल्लाह के कि वो डाल दे दरमियान तुम्हारे, व मिनल लज़ीना आदैतुम, और दरमियान लोगों के जिनसे अदावत रखते हो, मिनहुम, तुम में से, मवद्दता, दोस्ती, वल्लाहु क़दीर, और अल्लाह ताला खूब कुदरत रखता है, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। कुफ़ार मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह हुदैबिया हुई थी ना, जो सूरह फतह में हम पढ़ चुके, जो माहिदा हुआ था, अहले मक्का ने इनके खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को खुफिया तौर पर लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया था। हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मुहाजिर बदरी साहबी थे ये,
जिनके कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इनकी बीवी बच्चे मक्का में थे। उन्होंने सोचा कि मैं कुरैश मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी के तला कर दूं, ताकि इस एहसान के बदले वो मेरे बाल बच्चों को महफूज रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। चुनांचे उन्होंने एक औरत के ज़रिए से ये पैगाम तहरीर करके मक्का वालों के पास भेज दिया था, जिसकी इत्तला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बज़रिए वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत मक़दाद और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमा के भेजा था कि जाओ, एक औरत होगी, एक मुकाम का नाम बताया था, वहाँ जाओ, वहाँ एक औरत होगी जो मक्का जा रही है, इसके पास एक लेटर है, वो ले आओ। चुनांचे वो हजरात गए और इससे ये रुखा ले आए जो इसने सर के बालों में छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ये काम कुफर की बिना पर नहीं किया, बल्कि इसकी वजह से किया कि दिगर मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्का में मौजूद है, इनके बाल बच्चों की वो हिफाजत करते हैं, मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अहले मक्का को मैं कुछ इत्तला दे दूँ ताकि वो मेरे एहसान मंद रहें और मेरे बच्चों के, मेरी बीवी की हिफाजत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी सच्चाई की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा। तहम अल्लाह ताला ने उनको तंबिया के तौर पर यह आयत नाज़िल फरमाई ताकि आइंदा कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस तरह के ताल्लुक़ात कायम ना करे। मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरें इन तक पहुँचाकर इनसे दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करना चाहते थे, जबकि तुम्हारे साथ और हक़ के साथ ये मामला है, तो तुम्हारे लिए क्या मुनासिब है कि तुम इनसे मोहब्बत करो। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम चाहे इनके साथ कितना भी कर लो दोस्ती करने की कोशिश, इनके दिल में जो बख्श है, नाद है, वो तो बाकी रहेगा, वो कभी भी दूर नहीं होगा। मेरे और मेरे अपने दुश्मनों से मोहब्बत का ताल्लुक़ जोड़ना और इन्हें खुफिया नाम व पैगाम भेजना, ये गुमराही का रास्ता है जो किसी मुसलमान की शान नहीं हो सकता। यानी तुम्हारे ख़िलाफ़ इनके दिलों में तो इस तरह बख्शवनाद है और तुम हो के इनके साथ मोहब्बत की पेशकश कर रहे हैं। ये साहबी अपनी औलाद की हिफाजत के लिए कुफ़ार को ये लेटर लिखे थे ना, तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, जिस औलाद के लिए तुम कुफ़ार के साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, फिर इसकी वजह से तुम काफिरों से दोस्ती करके क्यों अल्लाह को नाराज़ करते हो। और क़यामत वाले दिन भी जो चीज़ काम आएगी वो तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है और अपने आमाल है। ना कोई औलाद, कोई माँ बाप, कोई बीवी, ना कोई बच्चे, कोई क़यामत के दिन किसी की साथ नहीं देंगे, किसी को कोई मदद भी नहीं करेंगे, कोई अपनी एक नेकी भी नहीं देना चाहेंगे। तो दूसरे माने ये है कि तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, यानी अहले ताअत को जन्नत में और अहले मासियत को जहन्नम में दाखिल करके। बाज़ कहते हैं कि आपस में जुदाई का मतलब ये है कि एक दूसरे से भागेंगे, यानी नफ्सा नफ्सी का मामला होगा ना जब। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के बता रहे हैं कि देखिए उनका ईमान कैसा था, यानी शिर्क की वजह से हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के पुरसितार का भला गैर अल्लाह के पुजारियों से क्या ताल्लुक़ होता, वो अपने बाप से तक भी अलहदगी इख्तियार कर ली, कुफ़र और शिर्क छोड़ के तौहीद पर क़ायम रहे और उनके बाप के लिए दुआ करने का वादा किए थे और मग़फ़िरत की दुआ करते रहे थे जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको रोक ना दिया, वो दुआ करते रहे थे। तो इनका बाप अल्लाह का दुश्मन था, तो उन्होंने अपने बाप से भी यानी बरात का इज़हार कर दिया था। तो तवक्कल मोमिनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पर करना चाहिए और अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए भी अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए कि वो उनकी हिफाजत करेगा। तवक्कल का मतलब क्या है? ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना और उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो ज़ाहिरी वसाइल इख्तियार किए बग़ैर ही अल्लाह पर एतमाद और तवक्कल करना ये सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और ऊँट को बाहर खड़ा करके अंदर आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो कहा मैं ऊँट अल्लाह के सुपुर्द कर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो तवक्कल नहीं हुआ, पहले इसे किसी चीज़ से बांध फिर अल्लाह पर भरोसा कर। तो इसका मतलब क्या है? ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना, उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना चाहिए। ला यनहाकुमुल्लाहु, नहीं रोकता तुम्हें अल्लाह ताला, अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन, उन लोगों से नहीं उन्होंने जंग की तुमसे दीन के मामले में। वलम युख़रिजुकुम, और नहीं उन्होंने निकाला तुम्हें, मिन दियारिकुम, तुम्हारे घरों से, अन तबर्रुहुम, कि तुम नेकी करो उनसे, व तुक़सितू इलैहिम, और तुम इंसाफ करो उनसे, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़तलुकुम फ़िद्दीन, बेशक रोकता है तुम्हें अल्लाह ताला इन लोगों से जिन्होंने
تم سے جنگ کی اور دین کے معاملے میں، واخرجکم اور انہوں نے نکالا تمہیں، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر، ان تولاہم کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولاہم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، فاولئک ھم الظالمون تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے، جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ ماں کے بابت صلہ رحمی یعنی اس نے سلوک کرنے کا پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی کافروں کے ساتھ ہم جب تک وہ ہمارے دین کی وجہ سے ہم کو نقصان نہ پہنچانا چاہ رہے، وہ اپنی جگہ رہنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم صلہ رحمی انصاف کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن تو امتحان لے لو ان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم و زیادہ جانتا ہے، بی ایمانہن ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن پھر اگر تم جان لو انہیں مومنات ایمان والیاں ہیں، تو فلا ترجعوہن تو نہ تم لوٹاؤ انہیں، الی الکفار کفار کی طرف، لا ہن حل لہم نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ حلال ہو سکتے ہیں ان کے لیے، وآتوہم اور دو انہیں ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، اذا آتیتموہن جب دے چکو تم انہیں مہر، اجورہن مہر ان کے، ولا تمسکوا اور نہ تم روک رکھو بإثام عصمت الکوافر کافر عورتوں کی، واسألوا ما انفقتم اور تم مانگ لو جو خرچ کیا تم نے، ولیسألوا اور چاہے کہ وہ بھی مانگ لے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ذالکم حکم اللہ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے درمیان تمہارے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر وہ رہ جائیں تم سے شیء کوئی چیز یعنی مہر میں سے، من ازواجکم الی الکفار تمہاری بیویوں کی طرف کفار کے، فعاقبتم پھر تمہاری باری آئے، فاتوا الذین تو وہ ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئی، ازواجہم بیویاں جن کی، مثل مانند اس کے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ جو انتم بہ مومنون تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ یا ایھا النبی اے نبی، اذا جاءک جب آئیں آپ کے پاس، المومنات مومن عورتیں، یباینک وہ بیعت کریں آپ سے، علی اس بات پر، ان یشرکن کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، باللہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرقن اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اور نہ وہ قتل کریں گے، اولادہن اپنی اولادوں کو، ولا یاتین اور نہ وہ آئیں گی، ببہتان کسی بہتان کو، یفترینہ وہ گھڑ لیں گی، بین ایدیہن جسے درمیان اپنے ہاتھوں کے، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے، ولا یاسینک اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی معروفین کسی معروف میں، فبائیہن تو بیعت کر لیجیے ان سے، واستغفر لہن اور بخشش مانگیے ان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا نہ تم دوست بناؤ، قوما غضب اللہ ایسی قوم کو جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، علیہم جن پر، قد تحقیق یئسوا وہ مایوس ہو گئے، من الآخرۃ آخرت سے، کما یئس جیسا کہ مایوس ہوئے، الکفار کافر، من اصحاب القبور قبروں والوں سے۔ اور جو عورتیں اللہ کے رسول سے بیعت کرنے آئیں گی، جیسے کہ اپنی شریعت میں ہے، ممتحنہ کا مطلب ہے آزمانا، امتحان لے لینا، تو بعض عورتیں ایسی تھیں جو مشرک مردوں کے پاس تھی لیکن ایمان لے آئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے ہیں، ان کے شوہروں کو جو کچھ اگر مسلمانوں کے پاس ہے دے کے، ان کا مہر جو خرچ کیا تھا وہ مہر دے کے وہ عورتوں کو واپس لے لو، اور ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ نکاح کرنا چاہ رہا، تو پھر ان کی مال غنیمت میں سے بھی جو شوہر ہیں ان کے کفار شوہر ان کا خرچ کیے تھے، مہر عطا کیے تھے، ان کو کچھ دے کے ان کو وہاں سے آزاد کر کے وہ عورتوں سے مسلمان لوگ نکاح کر سکتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹ دی ہے۔ اور ہجرت کرنے کے بعد عورتوں کو آزمانا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی عورتیں کیا کرتی تھی، جاسوسی کے لیے بھی آتی تھی نا، تو وہ ایمان
دار ہے نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، لیکن ظاہری جانچ تو انسان کو کرنی ہے اور باطن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اور فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی تھی، تو بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ مرد کا اگر ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی تھی، عورت کو ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں لگائے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے ہوئے دیکھا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے تھے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لی ہے۔ جو بیعت لینے کی مین باتیں کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ نوحہ نہیں کریں گی، گریباں نہیں چاک کریں گی، اپنے سر کے بالوں کو نہیں نوچیں گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جاہلیت کی رسمیں اس پر عمل نہیں کریں گی۔ یعنی بیعت میں یہ بھی رہیں گا کہ نماز پابندی کے ساتھ نماز ادا کروں گی، رمضان کے روزے رکھوں گی، حج کروں گی، زکوٰۃ ادا کروں گی۔ اس پہ بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرائض میں سے ارکان ہے یہ اسلام کے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی تھی جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء، مشائخ لوگ وغیرہ بیعت جو لیتے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرتے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس صورت کی ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم کسی ایسی قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کافر اور منافق، یہ دونوں بہت ہی خطرناک لوگ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تاکید کر رہے ہیں وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورہ صف شروع کریں گے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم اذیت دیتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی بے شک میں رسول ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، الیکم تمہاری طرف، فلما ذاقوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اذاق اللہ، ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کے لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم مصدقا لما بین یدی، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، مبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدہ میرے بعد، اسم احمد، اس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم، پھر جب وہ آیا ان کے پاس، بالبینات، 7 واضح دلائل کے، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ کھلم کھلا جادو ہے، ومن اظلم ممن افترى، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وہو یدعی، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے، الی الاسلام، یعنی اسلام کی طرف، امن کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو ظالم لوگوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے، واللہ متم، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، نور ہی، اپنے نور کو، ولو کریہ الکافرون، چاہے کہ وہ ناپسند کریں کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی ودین الحق، ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین، اوپر دینوں کے، کلہ ولو کریہ المشرکون، سب کے سب اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک تجارت پر جو نجات دے تمہیں دردناک عذاب سے۔
तुमिनुना बिल्लाहि व रसूली, तुम ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, साथ अपने मालों के और अपनी जानों के, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमुन, अगर हो तुम इल्म रखते, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो दाखिल करेगा तुम्हें बाग़ात में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति, और घर पाकिज़ा हमेशगी के बाग़ात में से, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। व उख़रा तुहिब्बूनहा, और एक दूसरी चीज़ तुम मोहब्बत रखते हो उससे, नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, मदद अल्लाह की तरफ से है और फ़तह क़रीब है। व बश्शिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू अंसारुल्लाह, हो जाओ अल्लाह के मददगार, कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम, जैसे कहा था ईसा इब्न मरियम ने, लिल हवारीना मन अंसारी इलल्लाह, हवारियों में से कौन मददगार है मेरा तरफ अल्लाह की, क़ालल हवारियूना, हवारियों ने कहा था, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं मददगार अल्लाह के, फ़ामनत, तो ईमान लाया, ताइफ़तुन, एक गुरु, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में से, व कफ़रत ताइफ़तुन, तो कुफ़र किया एक गुरु ने, फ़ायदना, तो क़ुव्वत दी हमने, अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों को जो ईमान लाए, अला अदुव्विहिम, उन ऊपर उनके दुश्मनों के, फ़ाज़ बहू, तो हो गए ज़ाहिरीन वो गालिब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बहुत बड़ी नाराज़गी की बात है जो तुम करते नहीं लेकिन ज़बान से बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि इनके ऊँट आग की खैंचियों से काटे जा रहे थे, जब भी वो काटे जाते फिर ठीक हो जाते थे। तो मैंने पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये आपके उम्मत के वो खुतबा है, ख़तीब लोग हैं जो बात कहते थे खुद लोगों से, लेकिन किताब अल्लाह को पढ़ते भी थे लेकिन इस पर खुद अमल नहीं करते थे। तो हम अगर कुरान को पढ़ रहे हैं और दूसरों को तालीम दे रहे हैं, दूसरों को रोक रहे हैं, तो उससे पहले हमें ख़ुद को अमल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अंसारुल्लाह किसे कह रहे हैं? जो जब कभी नबी या किसी भी रसूल आए, उनको दीन की तबलीग के लिए किसी भी तरीक़े की मदद की ज़रूरत है तो उस पर मदद के लिए तैयार होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम हज में फरमाते थे, कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं, इसलिए कि खुरैश मुझे रिसालत का फ़रीज़ा अदा करने नहीं देते। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुकार पर मदीने के औस और खजरज ने लब्बैक कहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने बैत की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का वादा किया था। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशकश की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम खुद कबूल करते हैं। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाने का वक्त आ गया तो वादे के मुताबिक उन्होंने अपने माल से, जान से पूरी मदद की थी, हत्ता कि अल्लाह और इसके रसूल और इनका नाम ही अंसार रख दिया था और अब ये इनका इल्म बन गया था। यहूदी जिन्होंने नबूवत ईसा अलैहि सलाम का इनकार करते थे ना, बल्कि इन पर और इनकी माँ पर बहुतान तराशी करते थे, तो इनके पास इख्तिलाफ था कि वो ईसा अलैहि सलाम को सूली दे दिए या आसमान पे चढ़ा लिए, उसका यकीनी इल्म भी इनके पास नहीं था। ये क़यामत से करीब दोबारा आएंगे, इस पर भी उनको यकीन नहीं है। हर ज़माने में नबी की मदद करने के लिए तो अल्लाह काफ़ी है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब के लिए इंसानों की मदद हर इंसान को, हर नबी को हुआ करती थी। सूरह जुमा मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सारी चीज़ें जो कुछ आसमान और ज़मीन में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करती है, जो निहायत पाक और गालिब हिकमत है। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ही है जिसने इन्हीं लोगों में से एक रसूल बनाकर भेजा जो इन्हें आयतें पढ़कर सुनाता है और पाक करता है, और अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत सिखाता है। वइन कानू मिन क़ब्लि लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले यकीनन ये खुली गुमराही में थे। वाख़रीना मिनहुम लमा यल्हक़ु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले और वही गालिब बहिकमत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिस चाहे अपना फ़ज़ल दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है। मसलुल्लज़ीना हुमिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार, जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया था फिर उन्हें इस पर अमल नहीं किया। यहमिलु
اسفارا، کیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو بہت سی کتابیں لاتے ہو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کو بڑی بری مثال ہے، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہہ دیجئے کہ اے یہودو، اگر تمہارے دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر دوسروں کے علاوہ تم اللہ کے دوست ہو تو تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ بڑی کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود تھی، اس کو پڑھنے کے باوجود بھی اگر اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی ہے۔ گدھے کی پیٹھ پر چاہے آپ کتابیں لا دو چاہے کچرا لا دو، دونوں برابر ہوتی نا۔ تو یہودی تورات کو تو اٹھائے پھرتے تھے، اس کو پڑھتے بھی تھے، یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے تھے، لیکن اسے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یا پھر عمل نہیں کرتے تھے اس پہ، اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے کے کام کرتے تھے، اس لیے انہیں گدھے سے تعبیر کیا ہے۔ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے عاری ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، لیکن عقل رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں جنت ان کی پکی ہے تو پھر یہودی و نصارہ دونوں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ پکے سچے ہیں اپنی بات میں تو اللہ تعالیٰ سے موت مانگو، جبکہ یہ موت کب سے ڈرتے تھے، یہ تو دنیا کی زندگی 1000 سال بھی اگر ہوئی نا تو اس سے اور بڑھ کے ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان کے عمل کے جو اپنے آگے انہوں نے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب کچھ چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب کبھی جمعے کی اذان ہوتی تو اس وقت میں اپنے کاروبار بند کر دیں اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہلے جمع ہو جائے، اور خود دوڑ کے نہیں آنا چاہیے بلکہ اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، خطبہ بھی سنیں پھر نماز بھی ادا کریں، اس کے بعد اپنا تجارت کاروبار جو بھی کرنا ہے کریں، اور وقار و سکینت کے ساتھ میں آنے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے تھے، کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مسلمانوں کو خطبہ سننے کی اہمیت بتائی گئی یہاں پر، تجارت ہو، جاب ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، جمعے کے دن خطبے کے وقت یہ سب چیزیں روک دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا واعظ نصیحت خطبے میں کہا جاتا نا تو اس کو سنیں، اور دونوں خطبوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہیں اور واعظ سے سنتے رہیں تاکہ آپ کے دلوں پر اس کا اثر ہو۔ یعنی تجارت، مال وغیرہ یہ سب چیزیں نماز سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز ادا کرنے کے بعد میں بھی روزی دینے پر قادر ہے۔ مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اب سورہ منافقین دیکھیں گے، یہ سورت بھی مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک، جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، المنافقون، منافق،
قالو وہ کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکا بے شک آپ لرسول اللہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم انکا لرسول اور وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق لوگ البتہ جھوٹے ہیں اتخذوا انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال فصدوا تو انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء ما کانوا یعملون کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ذالک بانہم یہ بوجہ اس کے جو آمنو وہ ایمان لائے ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا فتوبیا تو مہر لگا دی گئی علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے فہم لا یفقہون بس وہ نہیں سمجھتے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب دیکھیں گے آپ انہیں تُعْجِبُكَ اچھے لگیں گے آپ کو اجسامہم جسم ان کے وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں گے تسمعوا آپ سنتے رہ جائیں گے لِقَوْلِهِمْ ان کی بات کو کانہم گویا کہ وہ خشوب لکڑیاں ہیں مسندہ ٹیک لگائی ہوئی یحسبون وہ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ ہر بلند آواز کو علیہم ان پر ہم العدو وہی دشمن ہے فاحذروہ بس آپ محتاط رہیے قتلہم اللہ اللہ غارت کرے انہیں انا یوفکون کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم تعالوا ان سے آؤ یستغفر لکم بخشش کی دعا کریں تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول لو رؤوسہم وہ موڑتے ہیں اپنے سروں کو ورائتہم اور دیکھتے ہیں آپ کو یسدون وہ روکتے ہیں وہم مستکبرون اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں سواء علیہم یکساں ہیں ان پر استغفرتا خواہ بخشش مانگے آپ لہم ان کے لیے ام لم تستغفر لہم یا نہ آپ بخشش مانگے ان کے لیے لن یغفر اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کے لیے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو ہم وہی ہے الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو علی من عند رسول اللہ اوپر ان کے جو پاس ہے اللہ کے رسول کے حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں وللہ خزائن اور اللہ ہی کے لیے ہے خزانے السماوات والارض آسمان اور زمینیں کے ولکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافق نہیں وہ سمجھتے یقولون لئن وہ کہتے ہیں البتہ اگر رجعنا واپس لوٹے ہم الی المدینہ طرف مدینے کے لیخرجن البتہ ضرور نکالیں گے الاعز زیادہ عزت والا منہا اس سے الاذل زیادہ ذلت والے کو وللہ العزت ولرسولی اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ولکن المنافقین لا یعلمون اور لیکن منافق لوگ نہیں جانتے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو لا تلہکم نہ غافل کریں تمہیں اموالکم ولا اولادکم مال تمہارے اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا فاولئک هم الخاسرون تو یہی ہے جو خسارہ پانے والا ہے وانفقوا مما رزقناکم اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں من قبل اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت فیقول ربی لولا اخرتنی تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے الی اجل قریب ایک وقت تک قریب کی فاصدق تو میں صدقہ کرتا واکم من الصالحین اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے ولن یؤخر اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نفسا کسی نفس کو اذا جاء اجلھا جب آ جائے گی موت اس کی واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو منافقین سے مراد یہاں پر عبداللہ بن ابی ہے اور اس کے ساتھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو صرف زبان سے کہتے ہیں ان کے دل میں نفاق ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں
मुनाफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने के लिए रिसालत की गवाही ज़बान से देते थे, दिल से नहीं थे। वो कसम खाकर कहते थे कि हम तुम्हारी तरह मुसलमान हैं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उन्होंने अपनी इस कसम को ढाल बना रखा था। इसके ज़रिए तुमसे बचते रहते थे और काफिरों की तरह ये तुम्हारे तलवारों की जद में नहीं आते थे। इसका और एक दूसरा तर्जुमा क्या है? उन्होंने शक शुबा पैदा करके लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे। इससे मालूम हुआ कि मुनाफिकीन भी सरी काफिर ही है। यानी उनके हुस्न जमाल और रौनक शादाबी की वजह से, यानी ज़बान की फसाहत बलागत की वजह से जिसके सामने बात करते ना ये लोग उस यकीन मान लेते, सच समझ लेते। और मुनाफिकों के दिल में जो कुफर होने की वजह से वो कुछ भी ज़री सी ज़ोरदार आवाज़ आती वो कोई आफत नाजिल हो गई समझ के घबरा उठते, क्योंकि इनके दिल में निफाक होने की वजह से इनको यकीन है कि लोग जो गलती कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला कभी ना कभी इनको सज़ा देगा, पकड़ेगा, तो हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ तो नहीं हो गया, ऐसा इनको डर रहता था हमेशा। इस्तग़फ़ार अगर दिलों में होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, ईमान लाते थे, अपनी पिछली गलतियों पर इस्तग़फ़ार करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस्तग़फ़ार कराते थे। लेकिन ये लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह मोड़ लेते थे, तो अल्लाह ताला भी बोल रहे हैं कि आप भी इनसे मुँह मोड़ लें। ऐसे काफिरों के बारे में अगर नबी इस्तग़फ़ार करेंगे या ना करेंगे तो दोनों बराबर है। वो हालत निफाक में अगर मर गए, अगर ज़िंदगी में कुफर निफाक से तौबा नहीं करे, ऐसे लोगों की फिर मग़फ़िरत मुमकिन ही नहीं है। एक ग़ज़वे में, जिसे अहले सैर ग़ज़वा मरसी या फिर ग़ज़वा बनी मस्तलक़ कहते, एक मुहाजिर और एक अंसार के दरमियान झगड़ा हो गया था। दोनों में अपनी अपनी हिमायत के लिए अंसार और मुहाजिरीन को पुकारा था, जिस पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अंसार से कहा था कि तुमने मुहाजिरीन की मदद की थी, इनको अपने साथ रखा था, अब देख लो इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है, यानी अब तुम्हारा खाकर तुम्हें पर करा रहे हैं। इनका इलाज तो ये है कि इन पर खर्च करना बंद कर दो, तो ये अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। नेज़ इसने ये भी कहा कि हम जो इज़्ज़त वाले हैं ना, इन जलीलों को यानी मुहाजिर लोगों को जो मोमिन थे मदीने से निकाल देंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला ने ये कलमात ख़बीसा सुन लिए और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बतलाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी को बुलाकर पूछा, तो उसने साफ इनकार कर दिया, जिस पर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त मलाल हुआ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाक़त का इज़हार के लिए सूरह मुनाफ़िक़ीन नाज़िल फरमा दी थी, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई के किरदार की पूरी तरह अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था। मतलब ये है कि मुहाजिरीन का राज़िक़ अल्लाह ताला है, इसलिए कि रिज़्क़ के ख़जाने इसी के पास है, वो जिसको चाहे दे, जिससे चाहे रोक ले। मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते थे, इसलिए वो समझते थे कि अंसार अगर मुहाजिरीन की तरफ मदद करना छोड़ देंगे तो फिर ये भूखे मर जाएंगे। तो अल्लाह राज़िक़ है, तो अल्लाह जब तक ज़िंदा है कोई भूखा नहीं मर सकता, तो अल्लाह ताला कभी मरेंगे नहीं, तो फिर कोई भूखे भी नहीं मरेंगे। अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा किसी को कम देता, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला राज़िक़ है, खालिक़ है, मालिक है, मुरब्बी है, पालने वाला है सब। ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई कहता था कि अपने आप को इज़्ज़त वाला समझता था और कहता था कि जब हम गलबा पालेंगे तो मदीने से इज़्ज़त वाले ज़िल्लत वालों को निकालेंगे। ज़िल्लत वाले कौन? नौज़ बिल्ला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो मुसलमान हिजरत करके आए थे उन्हें कहता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके जवाब में कह रहे हैं कि इज़्ज़त और गलबा सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए है, फिर वो अपनी तरफ से जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है, और वो अपने रसूलों और ईमान वालों के लिए इज़्ज़त और सरफराजियाँ अता फरमाता है। जो अपने आप को मोजिज़ समझ लेता है या अहले दुनिया उसको मोजिज़ समझती, और अल्लाह के यहाँ मोजिज़ सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? ईमान वाले। काफिर चाहे दुनिया में कितनी भी तरक्की कर लो, कितना भी शोहरत कर लो, उनका नाम दुनिया में कितना भी रहने दो, लेकिन ईमान के बगैर उनकी आखिरत में कोई हैसियत ही नहीं है, ना उनकी कोई अहमियत है। माल औलाद की मोहब्बत इंसानों पर इतनी ज़्यादा गालिब आ जाती है कि वो हलाल हराम में फ़र्क भी नहीं करते, और अल्लाह ताला के अहकामात जो फ़राइज़ है उससे भी गाफिल हो जाते, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की क़ायम कुर्दा हलाल व हराम की हदें जब तोड़ते ना, तो फिर मुनाफिक़ीन के ज़िक्र के फ़ौरन बाद इस तंबीह का मकसद ये है कि मुनाफिक़ीन का किरदार जो इंसान को नुकसान उठाने में मजबूर करता, और अहले ईमान का किरदार इसके बरक्स होता है, और वो ये क्या करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला के अस्कार, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने में, अल्लाह ताला के फ़राइज़ की पाबंदी करने, हलाल हराम के दरमियान तमीज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर ख़र्च करने से मुराद ज़कात की अदायगी है, और दीगर उमूर में
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں، اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، تو کسی بھی وقت آ سکتے۔ تو یہ فرائض جو ہم پر ہے وہ ہر حال میں جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاخیر کرنے سے ہمارے پہ اگر موت اگر آ جائے تو پھر یہ فرائض ہم پر باقی رہ جائیں گے، اور جب موت کے فرشتے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، جب کسی نیکی کام کرنے کی، صدقہ کرنے کی آرزو کریں گے تو ویسی آرزو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اب ہم سورہ تغابن شروع کریں گے۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہے اور بعض ایماندار ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، وإلیہ المصیر۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسل بالبینات۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان ہماری رہنمائی کرے گا، واللہ غنی حمید، بس انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز اور سب خوبیوں والا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم کیے وہ خبر دیے جائے گی۔ ذالک علی اللہ یسیر۔ اور اللہ تعالیٰ پر بالکل یہ بات آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور پر۔ الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ جسے ہم نے نازل فرمایا، ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن۔ جمع کرے گا وہی دن ہار جیت کا ہے۔ تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر۔ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ لوگوں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم۔ اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔
فاحذروه، بس ان سے ہوشیار رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بہت بڑا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو تمہارے لیے بہتر ہے اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ پہ معاف فرما دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے. تغابن قیامت کا ایک نام ہے، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن، اور اس دن ہار جیت کا دن ہوگا. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ان سے جو بھی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر کے ان کو باغات میں یعنی جنت کے محلات میں باغات میں داخل کریں گا، جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اور تجارت میں جیسا کہ یہ منافق لوگ، کافر لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رہتے تھے نا اور خود فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا، تو قیامت والے دن جنتی جہنمیوں کو نقصان میں رکھ کر خود فائدہ حاصل کریں گے. کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ لوگ ہاریں گے. کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نہیں پہنچتی. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور توکل کرتا اور اس کے دل کو اللہ نے ہدایت بھی اگر دے دی تو ہر چیز کو خوب جاننے والا سمجھنے والا ہوتا. تو جس انسان کو تقدیر پر ایمان ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا. آزمائش میں مصیبتیں آئیں گی تو اس پر صبر کرے گا اور اس کو مطلب واویلا مچا کے ناشکری پنا کر کے اپنے اعمال برباد نہیں کرے گا. دنیا میں مومن اور کافر سب پر مصیبتیں آتی، لیکن مومن صبر کر کے اجر میں اضافہ کر لیتا. تکلیف آنے پر سب کا رویہ میں فرق ہوتا. تو مومن کی کیا ہوتی، مصیبت میں مومن اپنے رب سے راضی رہتا اور صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا. اور کافر مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا اور شکوے شکایت گلے شکوے کرنے لگتا. تو اب کون سی خصلت ہمارے میں ہے وہ آپ دیکھ لیں. اللہ کے بندے یعنی جتنے انعامات اللہ تعالیٰ کی ہے، بڑی بڑی نعمت اور پا کے اس سے جیسا سکون میں دنیا میں ہوتے نا، سکون اور اطمینان میں رہتے، ویسے ہی اللہ کی رضا ان کو آخرت میں جب مل جائیں گے تو جنت میں لوگ آرام کے ساتھ رہیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اس سے محتاط رہو. اللہ تعالیٰ خود فرما دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کہ بیوی اور بچے ان کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اکثر آدمی لوگ کو جہنم میں لے جانے والے عورتیں ہوتی، یا تو ماں کی شکل میں، یا تو پھر بیوی، یا تو پھر بہن کی، یا پھر بیٹی کی شکل میں. کیونکہ یہ ان کی پیار محبت میں آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. کبھی کبھی عورتیں ضد کرتی، مجبور کر دینے سے آدمی گناہ میں ملبوس ہو جاتا. تو ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. دین کے دشمن کون ہے؟ لیکن جو اولاد دین میں مددگار ہوتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور دین کے دشمن کون ہے؟ شیطان، جس کو برگلا دیا، نافرمانی پہ اتار دیا، ویسی اولاد وہ دین کے دشمن ہوتی ہے. تو بیوی اور اولاد کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ طبعی طور پر انسان کی محبت بیوی سے بچوں سے ہی ہوتی نا، اسی لیے. تو اگر یہ ایسی کوئی غلطیاں کر کے آپ کو دین سے ہٹانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کو بھٹکا رہے ہیں یا حرام حلال جو بھی ہو کما کے لا کے دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی غلطیوں کو ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. عفو اور درگزر مسلسل نصیحت سے اصلاح کی جا سکتی ہے. تو آپ بار بار اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کو نصیحت کرتے جائیے. یعنی اولاد کی، بیوی کی فرمائشوں میں کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم ہے، حرام کمانے پر بھی انسان مجبور ہو جاتا اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے بھی کبھی کبھی یہ لوگ رکاوٹ بن جاتے. بس اس آزمائش میں تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو. مطلب یہ ہوا کہ مال اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ انسان کے لیے آزمائش کا بھی ذریعہ ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار بندہ کون ہے اور نافرمان کون ہے. یعنی
مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دینا وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی نشانی ہے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی اس کو غور سے سنیں گے، تب اس پر عمل کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو صرف سن لینے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کو پڑھ کے ہم سمجھیں گے، تبھی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ صدقہ، واجبہ، نافلہ، زکوٰۃ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ خلوص نیت سے جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر قیامت کے دن دیں گے اور آپ کے گناہ بھی معاف کریں گے۔ تو صدقہ دینے کی جب اہمیت کا پتہ چلیں گا مرنے کے بعد، تو کوئی بھی انسان مرنے کے بعد دنیا میں جانے کا دوبارہ ایک شہید اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی، ایک ایسا انسان جس کو صدقے کا فائدے کا پتہ چل جائے گا، تو وہ بولے گا اللہ مجھے کچھ مہلت دے، میں دنیا میں جا کے صدقہ کر کے آؤں گا۔ دنیا کی کوئی اور عبادت جو ہے نا اس کا مطالبہ نہیں کریں گا، بلکہ صدقے کا۔ تو آج ہم زندہ ہے اور ماہ رمضان ہے، اس میں کثرت سے صدقہ کر لیں۔ جو کچھ آپ رمضان میں خرچ کریں گے عام دنوں کی بنسبت، اس میں اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دینے والا ہے۔ اور احسان جتا کر کسی کو تانا دے کے اپنے صدقوں کو برباد نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم سورہ طلاق دیکھتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوہن تو طلاق دو انہیں، لعدتہن ان کی عدت کے لیے، واحصوا اور شمار کرو، العدت عدت کو، واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن نہ تم ان کو نکالو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ وہ نکلے، الا مگر ان یاتینا یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ بحیائی لے کر، مبینہ کھلی، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعدی اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فقط تو تحقیق ظلم نفسہ اس نے اپنی جان پر نفس پر یعنی ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ یحدث وہ پیدا کر دے گا بعد ذالک اس کے بعد امرا کوئی صورت، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچے اپنی مدت کو، وَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، اور فارقوهن یا جدا کر دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، ذَوَا عَدْلٍ دو عدل والوں کو، منکم تم میں سے، فَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الشہادۃ للہ گواہی اللہ کے لیے، ذالکم یہ حکم، یعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے لیے جو من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر اسے جو وہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن اور جو کوئی یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور وہ رزق دے گا اسے جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہو، وَمَن يَتَوَکَّل اور جو کوئی توکل کرے گا علی اللہ فہو حسبہ اللہ پر تو وہ کافی ہے اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالغ امرہ پورا کرنے والا ہے اپنا کام، قد جعل اللہ تحقیق بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لکل شیء قدرا واسطے ہر چیز کے ایک اندازہ، واللائی اور وہ عورتیں، یا اسنا جو مایوس ہو چکی ہو، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن تو عدت ان کی 3 شہر 3 ماہ ہے، واللائی اور ان عورتوں کی بھی جو لم یحضن جو نہیں وہ حیضہ ہوئی، وأولاۃ الأحمال اور حمل والیاں، اجلہن عدت ان کی، ان یضعن کہ وہ وضع کر دے، حملہن حمل اپنا یعنی ڈلیوری ہو جائے، ومن یتق اللہ یجعل لہ جو کوئی ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ یسرا اس کے کام میں آسانی، ذالک امر اللہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، انزلہ اس نے نازل کیا اس کو، الیکم تمہاری طرف، ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، یکفر وہ دور کر دے گا، عنہ اس سے، سیئاتہ برائیاں اس کی، ویعظم لہ اجرا اور وہ بڑھا دے گا ان کے لیے اجر، اسکنوہن من حیث سکنتم رہائش دو ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن اور نہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ، لتضیقوا تاکہ تم تنگی کرو، علیہن ان پر، وإن کننا اور اگر وہ ہوں،
اولاۃ الحمل حمل والیاں فانفقوا تو خرچ کرو علیہن حتی یضعن ان پر یہاں تک کہ وہ وضع کر دے حملہن اپنا حمل، فین پھر اگر ارزانہ وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے فاتوہن تو دے انہیں اجورہن اجرتیں ان کی، وَتَمِيرُ اور مشورہ کرو بینکم آپس میں بمعروف بھلے طریقے سے، وَإِن تَعَسَرْتُمْ اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلائے گی لہو اس کے اخرى کوئی دوسری عورت، لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے ذو سعتٍ وسعت والا من سعتہ اپنے وسعت کے مطابق، ومن قدر جو کوئی تنگ کیا گیا علیہ اس پر رزق ہو رزق اس کا فَلْيُنْفِقُ بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے مما آتاہ اللہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر ما آتاہا جتنا اس نے دیا ہے، سیجعل اللہ ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ بعد عسر یسرا بعد تنگی کے آسانی، وکائم من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں ہیں اتت انہوں نے سرکشی کی ان امر ربیہا ورسولہ اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسول سے، فحسبناہا تو حساب لیا ہم نے ان سے حساباً شدیدا بہت سخت حساب، وعذبناہا اور عذاب دیا ہم نے انہیں عذاباً نکرا یعنی انہیں دردناک ہولناک عذاب، فذاقت وبال امرہا تو انہوں نے چکھا وبال اپنے کاموں کا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا اور تھا انجام ان کا نقصان اٹھانے والا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب شدید، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب بس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، الذین آمنوا قد انزل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تحقیق نازل کیا اللہ تعالیٰ نے الیکم ذکرہ تمہاری طرف ذکر، رسول یتلو علیکم آیات اللہ ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیت اللہ کی مبینات واضح، لیخرجا تاکہ وہ نکالے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف نور کی طرف، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور وہ عمل کرے نیک، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وہ داخل کرے گا اسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا تحقیق اچھا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے رزق، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین کو، مثلہن مانند انہی کے، یتنزل اترتا ہے الامر حکم بینہن درمیان ان دونوں کے، لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وان اللہ قد احاط بکل شیء اور بے شک اللہ تعالیٰ تحقیق احاطہ اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، بکل شیء علم ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تقویٰ کے 5 فائدے بتائے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ کا مطلب کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اس لیے کہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یہاں پر تو دوران عدت وہ شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، یعنی جہاں تم رہتے ہو اس کو کسی حصے میں بھی رہنے کے لیے جگہ دے دو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے میں ہو سکتا جو غصہ ہے وہ دور ہو کے پھر دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ آپس میں رہنے لگے، تو اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر میں رکھے اور اس کا خرچہ شوہری کے ذمے رہے گا۔ تو دوران عدت عورت کو کسی قسم کی اذیت نہیں دینا چاہیے، اگر وہ عورت اپنی مرضی سے اگر جانا چاہ رہی وہ الگ بات ہے، لیکن پہلی طلاق پہ تو وہ عورت شوہر کے ساتھ ہی رہیں گی، اور جو کوئی اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت یعنی اس کی ڈلیوری ہونے تک ہے، تو جب تک اس کی ڈلیوری نہ ہو جائے اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ رہے گا، اور دوسری بات ڈلیوری ہونے کے بعد اگر عورت چاہتی کہ بچہ کو دودھ پلائے تو پھر آپ اس کو بچی کی رضاعت کی عمر تک اس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کا بچہ باپ کا ہوتا نا تو باپ ہی اس کا خرچہ اٹھائے گا، ماں اس کی بوجھ نہیں اٹھائیں گی۔
عورت اپنے شوہر کو اس کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ کر کے اس کو تکلیف میں نہ ڈالے، اور نہ شوہر عورت کی حیثیت سے زیادہ اس کو بوجھ نہ ڈالے. یعنی ہر کوئی اپنے اپنے آپسی حالات کے حساب سے، معاشی ہو یا جسمانی ہو، اس کے مطابق ایک دوسرے میں سمجھوتا کر کے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہونا ہے، نہ باپ کو تکلیف پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اگر نیت اچھی رہی ہماری تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے، آگے کشادگی بھی دیں گے. یہ ایک جگہ اگر کبھی کسی کے انبن ہونے کی وجہ سے نکاح ان کا وہاں طلاق ہو گیا تو ہو سکتا کہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر انتظام کر سکیں گے. اور دوسری طلاق ہونے کے بعد میں بھی رجوع کرنے کی شوہر کو اجازت ہے. اور تیسری طلاق ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے. نکاح کرنے کے بعد وہاں پر طبعی طور پہ وہ شوہر کی موت ہو جائے، یا پھر وہاں پر بھی کسی اور ریزن سے طلاق ہو جائے، کھلا ہو جائے، تب اس کے بعد پہلے والے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے اور شرعی حدود کو قائم رکھنے کا اگر ان کو یقین ہے پکا، تب ان سے نکاح کرنا جائز ہے. اور اس میں کوئی وارثوں کو، کوئی ولیوں کو رکاوٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا یہ ساری باتوں پر عمل بھی کریں گا. یعنی اس صورت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ جو ہے نا، تو بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے انسان کی زندگی میں مسئلے پیش آنے والے ہوتے نا. روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اطراف دیکھتے ہم طلاقیں ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ہوتے، تو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، بچوں کو تک بچھڑا دیتے. اگر اتفاق سے اگر باپ لے لیا بچے کو تو پھر ماں سے زندگی بھر نہیں ملا تھا. اگر ماں وہ بچوں کو لے لی تو اپنے خاندان سے، دادیال سے، باپ سے وہ کبھی اپنے بچے کو ملنے نہیں دیتی. جبکہ عرب معاشرے میں بچوں کا ملنا جلنا، ایون عورتیں بھی طلاق ہونے کے بعد میں بھی خاندان قبیلوں سے بات چیت کرنا جاری رکھتی. ہمارے انڈیا پاکستانوں کے لوگوں میں ہے کہ ایک بار طلاق ہوگی تو پھر مرے تو بھی منہ نہیں دیکھتے. یہ ایسے غلط طریقے کے جو ہمارے پاس رسمیں رواجیں بن گئے نا، اس کو ہمیں توڑنا چاہیے. الحمدللہ. اب ہم سورہ تحریم شروع کریں گے جو مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ، اس کو جو اللہ نے حلال کیا ہے، لک تبتغی، آپ کے لیے آپ چاہتے ہیں، مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فرض اللہ، تحقیق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، قسموں کا کفارہ. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا اور وہی خوب علم رکھنے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کر کی نبی نے، الی بعض کی طرف، ازواجی اپنی بیویوں کے، حدیثاً ایک بات، فلما، تو جب، نبأت، اس نے خبر دے دی، بھی وَأَظْهَرَهُ، اس کی، اور ظاہر کر دیا اسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، علیہ، اس پر، رفع بعضہ، اس نے بتا دیا بعض اس کا حصہ کو، وعرض، اور اس نے اعراض کیا، بعض سے، فلما، تو جب، نبأہا، اس نے خبر دی، بھی، اس کی، قالت، وہ کہنے لگی، من انبأک، کس نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ھذا قال نبأنی، اس کی کہا، خبر دی مجھے، العلیم الخبیر، جو خوب علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو طرف اللہ کی، فقط، تو تحقیق، سقط قلوبکما، جھک پڑے ہیں دل تم دونوں کے، وَإِنْ، اور اگر، تظاہرا علیہ، ایک دوسرے کی تم مدد کرو گے اس کے خلاف، فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل، بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے مولا اور اس کا جبرائیل، وصالح المومنین، اور نیک مومنین، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیرا، بعد اس کے مددگار. عسیٰ ربہ ان طلقکن، امید ہے رب اس کا اگر وہ طلاق دے دے تمہیں، ان یبدلہ، کہ وہ بدل کر دے اسے، ازواجن، بیویاں، خیراً، بہتر، منکن، تم سے، مسلماتی، مومنات، مسلمان اور مومن، قانتاتن، تائباتن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عابداتن، سائحاتن، سائباتن، عبادت گزار، روزدار، شوہر کو خوش کرنے والی، وابکارا، اور کنواری. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اہلکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، ایندھن ہوگا اس کا لوگ اور پتھر.
अलैहा मलाइकतु, इस पर फरिश्ते हैं, गिलाजुन सख्त, शिदाद ज़बरदस्त, ला यासूना, नहीं वो नाफरमानी करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला की, मा अमरहुम, उसका जो हुक्म दिया उन्हें, व यफ़अलूना मा युमरून, वो करते हैं जिसका वो हुक्म दिए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरू, ऐ लोगों जिन्होंने कुफ़र किया ना तुम माजरत करो, अल-यौमा इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज के दिन बेशक तुम बदला दिए जा रहे हो इसका जो तुम अमल करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबतुन नसूह, तौबा खालिस, आसा रब्बुकुम, और उम्मीद रखो रब से तुम्हारे, अन युकफ़िरा अन्कुम सय्यातिकुम, कि वो दूर कर दे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और वो दाखिल करेगा तुम्हें बाग़ात में जिसके नीचे बहती हैं नहरें। यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या, जिस दिन ना रुस्वा करेगा अल्लाह नबी को, वल्लज़ीना आमनु माअहु, और उन लोगों को जो ईमान लाए साथ उसके, नूरुहुम यसआ, नूर इनका दौड़ता होगा, बैन ऐदीहिम व बि ऐमानिहिम, इनके आगे और उनके दाएं, यक़ूलूना रब्बना, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तमाम कर दे हमारे लिए नूर हमारा और बख्श दे हमें, बेशक तू ऊपर हर चीज़ की कुदरत रखने वाला। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार, ऐ नबी जिहाद कीजिए काफिरों से, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों से, वग़लुज़ अलैहिम व मावाहुम, और सख्ती कीजिए इन पर और ठिकाना इनका जहन्नम है, व बिसल मसीर, कितनी बुरी लौटने की जगह है। ज़रबल्लाहु मसलन, बयान किया अल्लाह ने एक मिसाल, लिल्लज़ीना कफ़रू, इनके लिए जिन्होंने कुफ़र किया, इमरातु नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, व अमरातु लूत, और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, कानता तहत अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन, वो दोनों थी नीचे दो बंदों के हमारे बंदों में से जो नेक थे, दोनों नेक थे। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअता फ़िरऔन, और बयान की अल्लाह ने एक मिसाल इनके लिए जो ईमान लाए फ़िरौन की बीवी, इस क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फ़िल जन्ना, जब उसने कहा ऐ मेरे रब बना मेरे लिए अपने पास एक घर जन्नत में, व नज्जिनी मिन फ़िरौना व अमली, और नजात दे मुझे फ़िरौन से और उसके अमल से, व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे नजात दे इन जालिम लोगों से। व मरियम इब्नता इमराना, और मरियम बेटी इमरान की, अल्लती, वो जिसने, अहसनत महफूज रखा, फ़रजहा, अपनी शर्मगाह को, फ़नफ़ख़ना, तो फूंक दिया हमने, फ़ी, इसमें, मिन रूहिना, व सदक़त, अपनी रूह से, और इसने तस्दीक की, बिकलिमातिन, कलिमात की, रब्बिहा व कुतुबिही, अपने रब की और उसकी किताबों की, व कानत मिनल क़ानितीन, और थी वो फर्माबरदारों में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को अपने लिए हराम कर लिया था वो क्या थी, जिस पर अल्लाह ताला ने अपने नापसंदीदगी का इजहार किया। इस सिलसिले में एक वाक़या मशहूर है जो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में नकल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त हबश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते थे। तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों ने वहाँ एक मामूल से ज़्यादा देर तक आपको ठहरने से रोकने के लिए एक प्लान किया था, जिसके पास भी आएंगे वो ये कहना कि आपके पास से बू आ रही है। तो दोनों ने ये प्लान के मुताबिक एक ही बात कहने का इरादा कर लिया था कि एक दरख्त था अरब में, उसकी बो आ रही, आप जिसकी बो नापसंदीदा होती तो वो बो आ रही कहेंगे हम लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आए उनके पास तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक वैसे ही कहा। कहने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला के घर में सिर्फ शहद पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ कि ये मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन ये बात तुमको किसी को मत बतलाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर कसम से बाहर निकलने का तरीक़ा, कफ़ारा अदा करने का तरीक़ा बता रहे हैं। यानी क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम, यानी अगर कोई बेहतर मामले देखने पर अपनी पहली कसम तोड़ लेना जायज़ है, उसका कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। नाजायज़ काम की कसम तोड़ देना और कफ़ारा अदा करना ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम, यानी अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ। यानी ईमान वालों को निहायत अहम जिम्मेदारी बताई जा रही है कि आप अपने साथ अपने घर वालों को भी आग से बचाना। आग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान और जिन जो पत्थरों से बनी हुई है उसके लिए तैयार कर रखी है। तो इससे अगर बचना है तो हमें क्या करना है,
توجہ ہمارے کیا دلائی گئی؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی تعلیم تربیت اور کے اعمال اخلاق کی اصلاح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ تو اخلاقی اور ایمانی تربیت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرے اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے تاکہ وہ جب جوانی کو پہنچ جائے تو نماز کے پابند ہو جائے، اور بچپن ہی سے بچوں کو اگر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی عادت ڈال دیے تو پھر بڑے ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جو کوئی ایمان لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص توبہ کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ دونوں بیویوں نے جو پلان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو وہاں سے روکنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ تم دونوں اگر برائیوں سے توبہ نہیں کر لیں گے، کیونکہ نبی کا اور نبی کی بیویوں کا رتبہ معاشرے میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو جس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا، اگر تم کو طلاق دے دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اچھی عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، اور تم سے بہتر، ہر طریقے سے بہتر بیوی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرے گا، کنواری بھی ہوں گی، تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا، توبہ نصوح کر لینا چاہیے، جب کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی فوراً سچی توبہ، خالص توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، گناہوں پر اپنے ندامت کرنا چاہیے، اور وہ جو گناہ کرے ہم اس سے توبہ کرنے کے بعد اس کو پھر کبھی اس کی طرف دوبارہ نہیں جانا، پختہ ارادہ کر لینا چاہیے، گناہ چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ہم گناہوں سے نفرت کرنا ہے، لیکن گناہ جو کیا جس سے ہو گیا گناہ اس سے نفرت نہیں کرنا۔ اگر ہم گناہ گار سے نفرت کریں گے نا تو پھر وہ کبھی توبہ کر کے صحیح زندگی گزار ہی نہیں سکتا نا۔ تو ہم اس کو کہنا کہ ہم تم سے نفرت نہیں کرتے بلکہ تم نے جو گناہ کیا اس سے ہم نفرت کرتے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، ایک مورل سپورٹ ملتی، خوشی ہوتی، وہ اللہ سے توبہ کر کے رجوع کرنا چاہتا۔ اگر آپ اس سے نفرت کریں گے تو نہیں بولتا کہ پھر میں اس سے تو بہتر ہے گناہ کے کاموں میں مشغول ہوں تاکہ میرے کو دوسرے دوستاں پسند کریں۔ جب کبھی گناہ کے کام کرتے تو شیطان تو ان کو ان کے دشمنوں کے نظروں میں خوشنما کر کے دکھاتا نا، تو اور زیادہ اگر ہم ان کو نفرت دلائیں گے تو اور زیادہ گناہوں میں جانے کا ڈر رہتا، تو ہم ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ممکن ہے وہ ادا کر کے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو اپنے نور کا پورا ہونے کی دعا بھی مانگنا چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ نور کب کام آئے گا؟ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں پل صراط پر چلنے پر کام آئے گا، جب یہ ان کے پیروں کی جو روشنی ہوگی وہ ایمان کے لیول کے حساب سے رہیں گے۔ اگر جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کا سارا جسم نور سے چمکتے رہیں گا، جتنی زیادہ روشنی ہوگی، اندھیری جہنم کے اوپر اندھیری جگہ پر پل صراط رکھی ہوئی ہے، تو وہ بال سے زیادہ باریک، کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو جس پہ سے گزرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جس کا ایمان ہوگا، جس کے ساتھ اعمال اچھے ہوں گے، ان کے نور کی وجہ سے، ایمان کی اور اعمال کی نور کی روشنی کی وجہ سے وہ روشنی پا کے اس پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو جس کا جیسا لیول ہوگا ویسا نور رہیں گا۔ تو منافق بولیں گے کہ تھوڑی دیر رکو، ہم بھی تمہاری نور کی روشنی میں ہم بھی چلیں گے۔ تو جب یہ جنتیاں کیا بولیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا یہ نور لے کر آنے کے لیے، جب تم دنیا سے لے کر نہیں آئے تو اب تم اس کو لینے کے لیے ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، بلکہ تم پھر سے دوبارہ دنیا میں جاؤ، جبکہ دنیا میں جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے، غور و فکر اور عمل کی کیا باتیں ہیں، جی پورا پارے میں دیکھو۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ میں، شوہر اس کا زہار کر دیا تھا، تو اس کی شکایت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ جب اس کا جواب نہیں ملا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بارے میں وحی نازل فرمائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں بھی، عورتوں کی باتوں کے بھی جواب دینے پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی جو جواب دیا تھا قرآن میں، اس کا ذکر تا قیامت تک باقی بھی رکھا۔ سچا مومن کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پھر اس میں حدیث اور سنت کو لازمی پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم تھاپیں گے، یعنی آج معاشرے میں جو اختلافات آ گئے، اس کا اگر ہم صحیح حل نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث کا پکا علم ہونا ضروری ہے، اور بخیلی سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ بخیلی کر کے ہلاک ہو گئے، ان کا مال کون لیے؟ وارث لے لیے۔ تو کیوں نہ ہم زندگی میں خرچہ خیر خیرات کر کے، نیکیوں کے کام میں خرچ کر کے ہم اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہ کر لیں؟ اور چاہے اختلافات ہوں، محبت اور احترام کے رشتے ہم توڑ نہیں سکتے، اس کو معافی مانگ کے پھر سے جاری اور قائم رکھنا چاہیے۔ بندے
اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. جو کچھ یعنی کمی کوتاہیاں ہماری عبادت میں ہو رہی اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالص توبہ بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کو بڑھا دیں گے اور ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور جنت میں ان کو داخل فرما دیں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.